बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म हिकमत पर खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, कौमी रियासत, मजहबी रियासत और इस्लामी हुकूमत क्या होते हैं, तीनों का फ़र्क क्या है, इस दौर जिसमें हम जी रहे हैं इसकी सियासी हरकियात क्या हैं, कौमी रियासत वजूद पजीर कैसे हुई और इसमें और जो मजहबी रियासत होती है इसमें फ़र्क क्या होता है, बहस मुकम्मल हो चुकी थी। हम साहब आगाज़ करेंगे आगे बढ़ते हुए। हज़रत साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब ये नुक्ता तो वाज़े हुआ, ये दौर कौमी रियासत का दौर है। आपने फरमाया था कि अब दो ही इम्कानात हैं इसके अंदर, या मजहबी हुकूमत कायम होगी या फिर इस्लामी हुकूमत कायम होगी। हमसे मैं चाहता हूँ कि उसूल के बजाय हम इतलाक़ में ढल कर वो पूरी चीज़ें समझते चले जाएँ। पाकिस्तान कौमी रियासत के तौर पर वजूद पजीर हो गया, यहाँ पर कुछ इक़दामात हुए जिनके तज़ादात को आपने वाज़े भी किया था कि वो मजहबी रियासत की कॉन्टेशन में लोगों ने किए, लेकिन असल में कौमी रियासत थी। आप बताइए कि पाकिस्तान बना इस पस मंज़र में, इसके बाद वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, इस्लाम क्या कहता है कि उन्होंने जब हुकूमत बनानी है तो वो क्या इक़दामात थे जो 1947 में उन्होंने करने थे एक मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई को आगे बढ़ाते हुए। मैंने जो बात वाज़े करने की कोशिश की है वो ये है कि रियासत कैसे वजूद में आएगी, इसका ताल्लुक़ ज़माना और हालात से है। जब लोग फतूहात के लिए निकल खड़े होते थे तो रियासत अपनी सरहदें उनकी ताकत के लिहाज से तब्दील करती रहती थी। एक शख्स ने, एक गिरोह ने, एक ख़ानदान ने एक इलाका फ़तह कर लिया है तो उसी के नाम पर वो रियासत बन जाती थी। इसकी बहुत अच्छी मिसाल हमारे इस ज़माने में सऊदी अरब है। जज़ीरा नुमाए अरब में इतनी रियासतें इस वक्त कायम हैं, वो सब की सब सऊदी नहीं है। यमन अलग से है, कतर अलग से है, इमारात अलग से है, ओमान अलग से है, कुवैत अलग से, बहरीन अलग से है, कुवैत अलग से है। अगर उस वक्त सऊदी ख़ानदान इस सारे इलाके को फतह कर लेता तो इनमें से कोई रियासत भी कायम न होती। पूरा जज़ीरा नुमाए अरब ही सऊदी अरब बन जाता। जिस तरह मुसलमानों की हुकूमतें जब फतूहात की बिना पर कायम हुई तो उनमें से कोई बनु उमैया की सल्तनत थी, कोई बनु अब्बास की सल्तनत थी, कोई फ़ातिमियों की सल्तनत थी। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि रियासत किस तरह से बनेगी ये तो वक्त और ज़माना तय करता है। हमारे ज़माने में मैंने ये बात समझाने की सही की कि कौमी रियासतों का दौर शुरू हो चुका था। जब बड़ी सल्तनतें ख़त्म होना शुरू हुई तो छोटे छोटे इलाके अपनी कौमियत की बुनियाद पर हक़ खुद इरादी के तालिब हो गए। ठीक, ये कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, यानी ये पहली दूसरी जंग अजीम है जिसने सूरत हाल को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। अब हम कौमी रियासतें दुनिया में देख रहे हैं। इसके हरगिज़ ये मानी नहीं है कि ये कोई इल्हाम हो गया है। हो सकता है दुनिया कुछ करवटें ले, कोई और चीज़ सामने आ जाए। मैंने ये अर्ज़ किया था कि मैं ख़ुद ये चाहता भी हूँ और मेरी तमन्ना भी है कि इंसानियत आलमी रियासत की तरफ बढ़े। मेरे ख़्याल में 50 के करीब रियासतों पर रियासत मुत्तहिदा अमेरिका बनाकर, और अब 2 सदियों से ज़्यादा का अरसा हो गया है, उसको कामयाबी से चलाकर ये साबित कर दिया गया है कि आलमी रियासत भी वजूद में आ सकती है। उसके लिए भी कोई नज़म मुख्तलिफ़ कौमियतों को, उनकी सकाफ़तों को, उनकी तहज़ीब को कायम रखते हुए वजूद पजीर किया जा सकता है। रियासत के बारे में मेरे ख़्याल में सही नुक्ता नज़र ये है। अब कौमी रियासतें हैं, पाकिस्तान के बारे में मैंने ये अर्ज़ किया कि ये कौमी रियासत है। इस तरह की किसी रियासत में हुकूमत कायम होनी है, उसकी बहस हो रही थी कि जिसको हम मजहबी हुकूमत कहते हैं वो किसी मजहबी जमात, किसी मजहबी गिरोह की होगी। जी, वो मजहबी गिरोह किसी भी मज़हब से मुतल्लिक़ हो सकता है। वो मसीही हो सकते हैं, वो बुद्ध हो सकते हैं, वो हिंदू हो सकते हैं। वो अगर अपना गलबा कायम कर लेते हैं तो वहाँ मजहबी हुकूमत बन जाएगी। चुनांचे कौमी रियासतों में जब मजहबी हुकूमत कायम करना पड़ी है
تو غلبہ قائم کر کے ہی قائم کرنا پڑی ہے، یعنی نہ وہ سعودی عرب میں جمہوری طریقے سے قائم ہوئی ہے، نہ ایران میں اس طریقے سے قائم ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک بڑا انقلاب آ گیا۔ اس میں بھی کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ کہ عوامی طاقت سے ایران کی ریاست پر قبضہ کر لیا گیا۔ ٹھیک، اس عوامی طاقت کی رہنمائی کون کر رہے تھے؟ مذہبی رہنما۔ تو اس لیے اقتدار ان کے پاس آ گیا ایک انقلابی عمل کے نتیجے میں، یعنی لوگوں کو عام حالات میں ووٹ ڈال کر یہ انتخاب کرنے کا موقع نہیں تھا۔ ایک صورتحال پیدا ہوئی، بادشاہت کے خلاف لوگوں کے اندر جذبات امڑ آئے، وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کچھ دوسرے گروہ ان کی قیادت کر رہے تھے، بتدریج ان کی قیادت مذہبی رہنماؤں کے ہاتھ میں آ گئی، اور پھر ایران خاص طور پر اہل تشیع کا نقطہ نظر، اس میں مذہبی رہنما آیت اللہ ہوں یا اسی مرتبے کے کوئی اور لوگ، ان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک طرح کی پاپائیت خود اس فکر میں موجود ہے۔ تو اس لیے وہاں پر انقلاب برپا ہوا، تو ایک مذہبی ریاست وجود میں آ گئی۔ انہوں نے بڑی عقل مندی کر کے اس مذہبی ریاست کو، جو مذہبی ریاستی وہ ولایت فقیہ کے تصور پر قائم ہوئی ہے، اس میں امام کی نیابت کوئی آیت اللہ، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا فقیہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے مذہبی استدلال بھی ہے اور اس کے پیچھے زمانے کے تقاضوں کا لحاظ بھی ہے۔ چنانچہ جمہوری طریقے کے انتخابات کو مذہبی طبقے کے تحت رکھ کر انہوں نے ایک امتزاج پیدا کر نیا ماڈل دیا ہے، ایک نیا ماڈل دیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہی ہیں جنہوں نے زمانے کے تقاضوں کو ایک مذہبی حکومت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی فی الواقع صحیح کی۔ اچھی بری یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب رہے ہیں، اور اب نصف صدی کے قریب ہو رہی ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ افغانستان میں دیکھ لیجیے، وہاں پر مذہبی گروہ ہے، باقاعدہ مذہبی گروہ کی میں نے تعریف کر دی تھی کہ ویسے تو ہم سب مسلمان مذہبی لوگ ہیں، جی، لیکن مسیحی ہیں تو سب کے سب مذہبی ہیں، جو مسیحیت کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں، ہندو ہیں تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں، بدھ ہیں تو ان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ مذہبی طبقے سے مراد یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں میں کچھ لوگ اپنے آپ کو اس مذہب کے علم کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں۔ اس میں استدلال کی بنیاد بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر مذہب نے حکومت کرنی ہے تو پھر مذہب کے جاننے والے لوگ ہونے چاہیے۔ جیسے کسی زمانے میں یہ استدلال کیا گیا کہ حکومت، عدل، انصاف، بنیادی تصورات کا انسانی زندگی کے ساتھ الحاق یہ بڑا فلسفیانہ تقاضا کرتا ہے، تو فلسفیوں کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے۔ وہاں بھی یہی استدلال تھا، مذہبی طبقے کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر مذہب کو حکومت کرنی ہے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ مذہب کو نہیں جانتے وہ مذہب کے بارے میں قانون سازی کریں اور وہ مذہب کے احکام کی شرح و ادات کریں، پھر یہی ہونا چاہیے۔ یہ استدلال ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ مذہبی حکومت اس طرح قائم ہوتی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس وقت موجود ہیں 3 حکومتیں آپ کے اسی زمانے میں، اسی دنیا میں، بلکہ آپ کے ہمسائے میں قائم ہیں۔ جی، ان سے ہمارے تعلقات ہیں، روابط ہیں، یہ سب صورتیں ہیں۔ تینوں جگہ دیکھ لیں، نظام اپنی اصل میں استبدادی ہے، اور اس میں مذہبی طبقہ جو کچھ مذہب کو سمجھتا ہے وہ دوسروں سے پوچھے بغیر اس کا نفاذ کرتا ہے۔ سعودی عرب میں بھی 1-2 دن نہیں، کم و بیش 1 صدی تک یہی صورتحال رہی، اور یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے طالبان پہلے حکومت میں آئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ جو ان کی مذہبی تعبیر ہے اس کے لحاظ سے وہ ہر مذہبی حکم کو اس میں کوئی تفریق کیے بغیر نافذ کرتے ہیں۔ مذہبی حکومت یہ ہوتی ہے۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ اسلامی نقطہ نظر کے حاملین کی بھی ہو سکتی ہے، یہ مسیحی نقطہ نظر کے حاملین کی بھی ہو سکتی ہے، یہ بدھ مت کو ماننے والوں کو بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی مذہب کو ماننے والوں کو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اپنی روح میں استبدادی حکومت ہوگی۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہو سکتا پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے۔ اچھا، تو نتیجے کے طور پر یہ حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا کر دے گی۔ ہم نے دیکھا کہ خود ہمارے سامنے ایک بڑی جنگ لڑ کے جو کم و بیش 20 برس تک جاری رہی ہے، طالبان نے افغانستان میں فتح حاصل کر اور پھر اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو فتح ہی کرنا پڑے گا،
ہر حال میں. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ جو پاکستان میں اس طرح کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی طالبان ہی کے نام سے ایک تحریک اٹھا رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح کا ایک مرکز میسر آ جائے، یا اسی طرح کی حمایت میسر رہے، یا اسی طرح کا ایک نظم میسر رہے جس کے تحت وہ آزادی کے ساتھ اپنی تنظیم کر سکیں اور وہاں سے کارروائیاں کر سکیں. اس میں ماڈل یہی ہوتا ہے. اس میں بھی کیا ہوگا؟ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ آ کے آپ سے کہیں گے کہ اب آپ انتخابات کرا لیجیے. ہمارے ہاں بھی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایک وسیع بنیاد حکومت قائم ہوگی، وعدہ کر لیا گیا ہے، باقی لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا. اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا مذہبی حکومت میں. چنانچہ میں بار بار توجہ دلا رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، چنانچہ نہیں ہوا. پہلے مرحلے میں توقعات رہیں، لیکن بتدریج اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے اس ملک کو فتح کیا ہے، اس لیے ہم کیوں دوسرے لوگوں کو اس میں شامل کریں. بلکہ یہ کہا گیا کہ جہاں جہاں مغربی قومیں فتوحات کرتی ہیں تو وہ دوسروں کو شامل کیا کرتی ہیں. یعنی برطانیہ عظمیٰ نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے ابتدا میں حکومت قائم کی تھی. پھر کچھ سیاسی جماعتیں، سیاسی گروہ بھی موجود تھے، تو بتدریج انہوں نے جب کنٹرول پوری طرح حاصل کر لیا تو یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب یہاں کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی. صاف صاف کی بات بتا دی گئی. واضح ہو گیا کہ مذہبی حکومت جہاں بھی قائم ہوگی استبدادی ہوگی. مذہبی طبقہ اپنی تعبیر کے مطابق جو وہ دین سمجھتا ہے لوگوں سے اس کی پابندی کرائے گا. یہ ایک صورت ہوئی. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اسلامی حکومت. اچھا، اس سوال پہ آنے سے پہلے ایک مختصر ابہام میں چاہتا ہوں، ذرا اس کو بھی رفع فرمائیے. یہ جو ماڈل آپ نے بتائے، اور اس میں ظاہری بات ہے مذہب ایک قوت محرکہ ہے. ایران کے اندر دیکھیں، افغانستان کے اندر دیکھیں، چین کے ماڈل کو آپ مثلا میں صرف سمجھنے کے لیے چاہ رہا ہوں کہ ریاست کی کون سی نوعیت ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھیں قومی ریاست ہی کے عہد میں وجود پذیر ہوئی، وہاں پر بھی اس طرح کی آزادیاں نہیں ہیں، اگرچہ الیکشن بھی جیسے ایران میں ہوتے ہیں لیکن وہ مذہبی بھی نہیں ہیں. تو ہم اس کو کیسے بیان کریں؟ وہ بھی ایک مذہب ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کمیونزم، سوشلزم، یہ جو ازم ہوتے ہیں وہ بھی مذہب ہے، اس لحاظ سے کہ مذہب کا منبع ذات باری ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے. اگر فلسفے کی بنیاد پر کوئی ازم قائم کر لیا جائے اور پھر یہ فیصلہ ہو کہ اس ازم کی حکومت قائم کرنی ہے تو ایک ہی اصول ہوگا. اچھا، وہی مذہبی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. چنانچہ سوویت یونین میں بھی یہی کیا گیا، چین میں بھی یہی کیا گیا. یعنی وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اجازت دے دی جائے کہ لوگ باقاعدہ سیاسی جماعتیں بنائیں، مقابلے میں آئیں، جیسے ہی لوگوں کو آپ یہ حق دیں گے کہ وہ آزادی سے رائے قائم کریں تو وہ آپ کے ازم کو رد کر دیں. چل ہی نہیں سکتا. وہ ازم اصل میں مذہب ہے آپ کا. وہ مذہب ہے. یعنی مذہب فلسفیانہ بھی ہوتے ہیں، مذہب روحانیت پر مبنی بھی ہوتے ہیں جیسے صوفیانہ مذاہب ہیں، اور مذہب الہام اور وحی پر مبنی بھی ہے جیسے کہ انبیاء کے دیے ہوئے مذاہب ہیں یا مذہب ہے. یعنی میں تو کئی بار توجہ دلا چکا کہ وہ ایک ہی مذہب ہے، اس کا نام اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبر اسی مذہب کو بیان کرتے ہیں. تو فلسفیانہ مذاہب جیسے فاشزم، جیسے کمیونزم، یہ بھی وجود میں آئے ہیں. اور اسی طرح سے سیکولرزم بھی، یعنی ایک زاویہ نظر ہے، دنیا کو کیسے دیکھنا ہے، ریاست کو کیسے دیکھنا ہے، انسان کو کیسے دیکھنا ہے. تو مذہب کیا چیز ہے؟ یعنی مذہب یہی ہے نا کہ آپ نے اس دنیا کے بارے میں ایک زاویہ نظر اختیار کر لیا، ایک ورلڈ ویو ہے آپ کا، اس کو آپ سامنے رکھ کے اس دنیا کو دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو خواہ وہ فلسفے کی بنیاد پر ہے، خواہ وہ روحانی مکاشفات کی بنیاد پر ہے، یا پیغمبروں کے الہام کی بنیاد پر ہے، ہر حال میں وہ اگر آپ مذہب کے لفظ کو ایک خاص معنی میں استعمال نہ کریں تو مذہب بن جاتا ہے. اس کو ہم جدید تعبیر کے مطابق اب ازم کہہ لیتے ہیں. اس طرح کے بہت سے ازم آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں آئے اور اس کا لوگ نفاذ کرتے رہے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے رہے ہیں. ایک زمانے میں فاشزم لوگوں کو بہت پسند آتا تھا، اس کا بھی نفاذ ہو گیا تھا. مسولینی اس کے پیغمبر کی حیثیت اختیار کر گئے تھے. تو یہ سب چیزیں اسی طرح ہیں. چنانچہ وہاں بھی کیا کیا گیا؟ وہاں بھی انہوں نے ایک منظم آمریت قائم کی ہے، یعنی استبداد کو ایک نظام بنا دیا، استبداد کو ایک نظام میں ڈال دیا ہے کہ اس طریقے سے وہ لوگ جو اس ازم کے حامی ہیں، اس سے متفق ہیں، اس کو اپنا نصب العین بنا چکے ہیں، وہ اپنی ایک پارٹی قائم کریں گے. طالبان بھی ایسے ہی کر رہے ہیں.
طالبان نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ 15 لوگ ہیں 20 لوگ ہیں اب ان میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ عمل جاری رہے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے خود ان کے اندر امرہم شورا بینہم کا اصول رائج ہے، یعنی وہ اپنے اندر باقی قوم کو، باقی ملک کو، باقی افغانوں کو وہ شامل نہیں کریں گے، لیکن ان کے اپنے اندر تو لوگوں کی رائے لی جائے گی، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر اپنے امیر کا، امیر المومنین کا انتخاب کرتے ہیں، تمام فیصلے اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو جب ان سے آپ کہیں گے کہ دین میں تو امرہم شورا بینہم کا اصول ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اس ملک کو فتح کیا ہے، اب یہ ہمارا طبقہ ہے جس میں ہم نے حکومت قائم کی ہے، اس میں ہم اس اصول کی پیروی کریں۔ اچھا یعنی بحث تو یہ ہے کہ باقی قوم کو آپ شمولیت کا موقع دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، تو وہ اس کی نفی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو فتح کیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال کم و بیش سوویت یونین میں تھی، اسی طرح کی صورتحال چین میں ہے، اور جہاں جہاں بھی دنیا میں کسی ازم کی بنیاد پر کوئی حکومتیں قائم ہیں، وہاں اسی طرح، اسی کو پھر ون پارٹی گورنمنٹ کہا جاتا ہے، ایک جماعت کی حکومت۔ ایک جماعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نظریے، اس مذہب، اس طرز حیات کو ماننے والوں کی حکومت۔ کیونکہ جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ مختلف جماعتوں کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے تنوع کو قبول کر لیا، اختلاف کو قبول کر لیا۔ اب مختلف جماعتیں بنیں گی تو آزادی رائے ہوگی۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فاشزم، آپ کے کمیونزم، آپ کے لبرلزم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جس چیز کو آپ اپنا زاویہ نظر کہتے ہیں، ان کا زاویہ نظر اس سے مختلف ہو۔ آپ جس کو مذہب کہتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے۔ اسی کو دیکھ لیجئے نا کہ دیوبندی تعبیر ہے بنیادی طور پر، یا فقہی تعبیر کہہ لیجئے، جو ہمارے یہاں ایک روایت بن چکی ہے، جس کے حاملین طالبان ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ وہاں سلفی حکومت بن جاتی، تو وہ نظریات زیادہ فروغ پاتے جو مثال کے طور پر سلفی تعبیر کے مطابق عرب کی حکومت میں فروغ پاتے رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ آپ ان عمارتوں میں دیکھتے ہیں، یعنی جو عمارتیں اس وقت قائم ہیں وہ خاندانی عمارتیں ہیں، ان کے ہاں اس طرح کی مذہبیت نہیں ہے، وہ بالکل اسی طرح کی بادشاہتیں ہیں جیسی دنیا میں قائم ہوتی رہی ہیں۔ آپ قطر میں دیکھ لیں، آپ امارات میں دیکھ لیں، یعنی وہ بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن وہاں نوعیت وہ نہیں ہے جو مذہبی پس منظر سے وجود پذیر ہونے والی حکومتوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب قومی حکومتیں ہیں۔ قومی حکومتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہاں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، اصلاً دنیا ان کو اسی لحاظ سے دیکھتی ہے کہ یہ اس خطۂ ارض میں یا ان حدود اربع میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ اس قوم کی حیثیت سے اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں اور یہ برابر کے شہری ہیں۔ اگر پوچھا جائے تو جواب بھی یہ دے دیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت استبداد قائم ہوتا ہے تو پھر تعلق حاکم محکومی کا ہوتا ہے۔ چنانچہ طالبان حاکم ہے اور باقی افغان قوم محکوم ہے، سعودی خاندان حاکم ہے اور باقی عرب جو جزیرہ نما عرب میں آباد ہیں وہ ان کی رعایا ہیں یا ان کے محکوم ہیں۔ یہی معاملہ امارات کا ہے، یہی باقی جگہوں کے اوپر ہے۔ وہاں تمام خزانوں کے مالک وہی، دولت کے مالک وہی، فیصلہ کرنے میں آخری حیثیت ان کی۔ خود وہ خاندان حکومت کر رہا ہے یا ایک جماعت حکومت کر رہی ہے، جیسے چین میں، جیسے افغانستان میں، ان کے اندر شورا بھی ہو رہی ہوتی ہے، جمہوریت بھی ہوتی ہے، فیصلے بھی ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں۔ وہ آپ سعودی خاندان میں دیکھیں، وہاں بھی یہی صورتحال ہوگی۔ اچھا، بہت سے معاملات میں اسی طریقے سے رائے لی جائے گی۔ امراء کے بغیر کوئی نظم نہیں چلتا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ برطانیہ میں کیا چیز تھی جو جمہوریت کی طرف سفر کا باعث بنی؟ وہ امراء کا اپنے اختیارات کے لیے جدوجہد کرنا۔ پہلے مرحلے میں تو یہی ہوا، یعنی یہ ہاؤس آف کامنز کو تو جو کچھ منتقل ہوا یا یہ وجود پذیر ہوا بہت بات کی بات ہے۔ سب سے پہلا معاملہ تو یہی تھا کہ اگر بادشاہ منحصر ہو گیا ہے امراء پر، تو اب امراء کے مابین اور بادشاہ کے مابین ایک کشاکش ہوگی، اس میں کس کے پاس اختیار جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ مذہبی حکومت کیا ہوتی ہے۔ اب جب مذہبی حکومتیں کسی جگہ قائم نہیں ہوئیں تو مسلمانوں کو جہاں جہاں آزادی ملی وہاں اس بات کی کوشش کی گئی کہ مذہبی حکومتوں کا جو پس منظر رہا ہے، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ جیسے برطانیہ میں ایک مسیحی حکومت قائم تھی، تو جس طرح کا پس منظر رہا ہے اس کا ظہور ان ریاستوں میں بھی ہو۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ریاست کا ایک سرکاری مذہب ہوگا، درا حالے کہ یہ اپنی ذات میں بالکل تضاد پر مبنی چیز ہے۔
یعنی جس ریاست میں آپ کہتے ہیں، میں ملیشیا کی مثال دے دیتا ہوں، جس ریاست میں آپ کہتے ہیں کہ 50-55% کے قریب مسلمان ہیں، ملے قوم کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں سب کے سب، آپ کہتے ہیں کہ 30-35% کے قریب چینی ہیں جن کے مختلف مذاہب ہیں، اسی طرح کا معاملہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہندوؤں کا ہے، وہاں پر 8-10% یا اس سے کچھ زیادہ تعداد میں بستے ہیں، تو یہ سب کے سب مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، تو ریاست کا مذہب پھر اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی، نہیں آپ کہیں گے نہیں یہ ملے قوم کا ملک ہے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے کیونکہ فتوحات کی بنیاد پر ریاستیں بنتی تھیں، بادشاہ لوگ ہوتے تھے، تو اس لیے جو ان کا مذہب ہوتا تھا وہی ریاست کا مذہب ہو جاتا تھا، یا اس کے حوالے سے اس کی پہچان یا شناخت قائم ہو جاتی تھی۔ تو یہ وہی پرانا ماضی ہے، یعنی وہی ماضی ہے جو آپ برطانیہ میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ بادشاہ آج بھی اسی طرح ایک چرچ کا نمائندہ ہے، یا چرچ اس کے تحت ہے، یا وہ اس کا کسٹوڈین ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام رسوم ادا کیے جاتے ہیں، اور اب بھی وہ ایک مسیحی سلطنت سمجھی جاتی ہے، مسیحی ریاست سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ مسلمانوں کو جہاں جہاں اقتدار حاصل ہوا ہے انہوں نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیں مختلف ملکوں کے دساتیر اٹھا کے تو یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ ہم نے بھی پاکستان میں یہی کوشش کی، یعنی ریاست کا مذہب اسلام ہوگا۔ اسی طرح یہ بات کہ قرارداد مقاصد ہے جس میں ہم نے اعلان کیا کہ اللہ کی حاکمیت ہم نے قائم کر دی ہے۔ یہ امریکہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ مذہبی حکومتوں کے پس منظری میں یا مذہبی ریاستوں کے پس منظری میں تھا، تو اس میں بھی آپ ڈالر پر وہ چیز لکھی ہوئی دیکھتے ہیں آج بھی، درحالے کہ دنیا میں مذہب کے معاملے میں اب بہت کچھ مختلف خیالات بن گئے ہیں۔ تو سیکولرزم، یعنی ایسا سیکولرزم جو نظریاتی سیکولرزم ہو، اس کو تو ہم نے فرانس میں دیکھا ہے، اب بھی دیکھ رہے ہیں، چنانچہ دیکھیے وہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ یعنی باقی ساری مغربی دنیا میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگوں کی لباس پر، لوگوں کے رہن سہن پر، مذہبی علامتوں پر کوئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہاں امریکہ میں آپ نہیں دیکھتے، مسجدیں ان میں اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، انہوں نے مذہبی طرح کے لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ان کے ہاں جتنی مذہبی علامتیں ان کا اظہار بھی ہوتا ہے، اہل تشیع بھی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے باقی مذہب کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن فرانس میں ہر دوسرے چوتھے دن آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں چیز پر پابندی لگا دی گئی، فلاں چیز پر پابندی لگا دی گئی، اس لیے کہ وہ ایک ازم پر، حقیقی سیکولرزم پر قائم ریاست ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہم نے دیکھا کہ ترکی میں آیا کمال اتاتürk کے بعد، کمال ازم کہہ لیجئے اس کو، وہ ایک ازم تھا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ لباس پر بھی اثر انداز ہو، رہن سہن پر بھی اثر انداز ہو، اس میں یہاں تک کہ مذہب کی زبان تک تبدیل کر دی، اسلامی شاعر بدل دیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ استبداد، یعنی آپ نے لوگوں کی شخصی زندگی میں مداخلت شروع کر دی۔ ازم یہی کرے گا، اسی طرح مذہبی حکومت قائم ہوگی تو وہ بھی یہی کرے گی۔ ہم نے یہ صحیح کی، اسی طرح ملیشیا بھی کر رہا ہے، انڈونیشیا بھی کر رہا ہے، مصر بھی کر رہا ہے، یہ صحیح کی کہ اسلام یا مذہب کے ساتھ ہمارے تعلق کا تاریخی اظہار بھی ہو جائے اور ہم جمہوری حکومتیں قائم کرنے کی صحیح کریں۔ ٹھیک، یعنی یہاں یہ طریقہ اختیار کیا جو برطانیہ میں ہوا مثال کے طور پر۔ برطانیہ میں تو وقت کے ساتھ تحلیل ہو گیا، یعنی اصلاً ریاست ایک مسیحی ریاست تھی، وقت کے ساتھ وہ جمہوری ہوتی چلی گئی اور اپنے تمام اقدامات میں بھی سیکولر ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ اس وقت ان کا وزیر اعظم کون ہے، وہ اس پس منظر کا شخص نہیں ہے، انہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لندن کا میئر کون ہے، وہ آپ ہی کے ملک کا ایک مسلمان ہے، اور اگر کل کو کوئی مسلمان بھی وہاں حکمران ہو جائے، حکمران سے میری مراد وزیر اعظم بن جائے، ظاہر ہے کہ ان کی بادشاہت تو اپنا ایک نظام رکھتی ہے، اس پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یعنی وہاں معاملہ تحلیل ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ جو نہیں ہے کہ تحلیل ہو کے جمہوریت ساتھ مل رہی ہے، جمہوریت پر مبنی ایک ملک کا نظم بنانے کی صحیح میں ہم اس تاریخ سے ایک رابطہ پیدا کر رہے ہیں۔ صحیح، اچھا، تو یہ چیز الٹ ہوئی ہے ہمارے ہاں۔ اس کو سامنے رکھ کر اگر مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اب میں اس سوال کی طرف بڑھ سکتا ہوں کہ اسلامی حکومت بالکل کیا ہوتی ہے، بتائیے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلامی حکومت میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ریاست کیسے وجود میں آئی، یا ریاست کا کوئی مذہب ہونا چاہیے،
اسلام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. یعنی استبداد سے اگر وجود میں آئی، فتح کر کے آئی، دلچسپی یعنی ریاست کیسے وجود میں آئی ہے؟ وہ آ گئی ہے نا، وجود میں آ گئی ہے. وہ مسلمان کمیونٹی سے تقاضے کرے گا. اچھا. یعنی یہاں تک کہ اگر امریکہ میں بھی مسلمان کمیونٹی آباد ہے، اگر ہندوستان میں، بھارت میں بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، وہاں مسلمانوں کے پاس حکومت تو نہیں ہے، تو اگر وہ آباد ہیں تو وہ ان سے تقاضا کرے گا کہ وہ اپنے اجتماعی معاملات امرهم شورى بینہم پہ قائم کریں. اچھا. اور ہر جگہ یہ چاہے گا. امرهم شورى بینہم ریاست کے سیاق میں نہیں آیا. ریاست کے سیاق میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ سورہ نساء میں ہے، وہ بالکل اور لب و لہجے میں ہے. یہاں تو یہ کہا گیا کہ جو بھی نظم وجود میں آئے گا، یعنی مسلمانوں کا نظم جب بھی وجود میں آئے گا، وہ کمیونٹی کی سطح پر ہے، اس میں بھی وہ اس کا پابند ہے کہ وہ امرهم شورى بینہم کے اصول کو اختیار کرے. یعنی لوگ اپنی رائے سے اپنے رہنما منتخب کریں. یہ وہ اپنے ماننے والوں سے تقاضا کر رہا ہے. اس کے ماننے والے کسی ریاست کا جزو ہے، اس میں بھی تقاضا کرے گا. وہ ریاست کا نظم چلا رہے ہیں، ان سے بھی تقاضا کرے گا. وہ پوری ریاست کے باشندے ہیں، ان سے بھی تقاضا کرے گا. اس کے تقاضے اپنے ماننے والوں سے. پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے. اب ریاست کیا اسی کے ماننے والوں کی ہے؟ جیسے کہ جزیرہ نما عرب کا معاملہ ہے. جزیرہ نما عرب کے بارے میں طے کر دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی اسلام کو نہ ماننے والا آباد ہی نہیں ہو سکتا. آباد نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا کوئی مستقل شہری نہیں بن سکتا. جائیں گے، عارضی طور پر رہیں گے، واپس آ جائیں گے. تو وہاں کیا ہے؟ وہاں ریاست، اس کے باشندے اور حکومت تینوں ایک ہی چیز ہو جائے گی. تو وہاں پر تو یہ نوعیت بن جائے گی. لیکن اگر باقی ریاستیں قائم کی گئی ہیں، استبدادی طریقے سے کسی قوم نے فتح کر لی ہے، قائم ہو گئی ہیں، یا اور کوئی طریقہ آج کے زمانے کا اختیار کیا گیا، کسی معاہدے، یہ جتنی بھی اس وقت قومی ریاستیں ہیں، یہ جو پہلے سلطنتیں موجود تھیں، انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ معاہدات کے ذریعے سے ان کو وجود بخشا ہے. وہ معاہدات ہیں جو اب اقوام متحدہ میں تسلیم کر لیے جاتے ہیں. اسی طرح اس کا ایک عالمی نظم بھی بنا دیا گیا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی اقوام متحدہ نے فلاں ریاست کو تسلیم نہیں کیا، تو اس طرح گویا ایک عالمی نظم ہے جس کے تحت یہ ریاستیں قائم ہو جاتی ہیں. یہ قومی ریاستیں قومی ریاستوں کے تصور کے مطابق قائم ہو رہی ہیں. اب جب یہ قائم ہو رہی ہیں تو اسلام اپنے ماننے والوں سے، یعنی اس ریاست میں تو بدھ بھی ہو سکتے ہیں، مسیحی بھی ہو سکتے ہیں، اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. بھارت کو لے لیں تو اس میں 20 کروڑ 22 کروڑ اگر مسلمان ہیں تو اس سے کہیں زیادہ تعداد میں ہندو ہیں، مسیحی ہیں، سب لوگ آباد ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اسلام ریاست کو احکام دینے کے لیے ابتدا کری کیسے سکتا ہے؟ یعنی ریاست تو پہلے آپ طے کریں نا کہ وہ کیسے وجود میں آئے گی. اس وقت جو ریاستیں ہیں وہ اس طرح تو وجود میں نہیں آئی کہ یہ ہندو ریاست ہے یا یہ مسلم ریاست ہے، اس میں سے باقی لوگ نکل جائیں. جب یہ اس طریقے سے وجود میں نہیں آئی ہیں قومی ریاستوں کے طریقے پر، یعنی قومی ریاستیں جو وطن کی بنیاد پر بنی ہیں، جس میں کچھ لکیریں کھینچ دی گئی ہیں، کچھ حدود متعین کر دیے گئے ہیں، اب وہ قومی ریاستیں ہیں. تو اس طرح کی ریاستیں اگر وجود میں آ جائیں، اسلام اپنی بات یہاں سے شروع نہیں کرتا. وہ کہتا ہے تم میرے ماننے والے، یعنی مسلمان، وہ کس حیثیت میں؟ یعنی مسلمان ایک چھوٹی کمیونٹی کی صورت میں چند لاکھ ہیں، چند ہزار ہیں کسی جگہ. مسلمان کروڑوں کی تعداد میں کسی قومی ریاست میں آباد ہے، جس کی سب سے اچھی مثال بھارت ہے، بہت بڑی تعداد میں آباد ہے. مسلمان کسی قومی ریاست میں اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ وہاں وہ اقتدار میں ہے. اچھا، اسی طرح لبنان کی مثال لیجئے. لبنان میں آپ جانتے ہیں کہ کم و بیش برابر آبادی ہے. جی، مسیحی اور مسلمانوں کی برابر آبادی ہے. تو یہ ساری صورتیں کسی ریاست میں ہو سکتی ہیں. سوڈان میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے. اس طرح کی صورتحال کسی بھی ریاست میں ہو سکتی ہے. اور یہ جتنی اس وقت میں نے آپ کے سامنے صورتیں رکھی ہیں وہ سب پیش آ سکتی ہیں. یعنی اگر آپ دو میں سے ایک کام نہیں کرتے، یعنی یا تو تلوار لے کے نکلیں اور فتح کر لیں، ہاں. جیسے کہ طالبان نے فتح کر لیا نا. اب یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ افغانستان میں کوئی بدھ بستا ہے یا نہیں، کوئی سکھ بستا ہے یا نہیں، کوئی ہندو بستا ہے یا نہیں. یہ طالبان کی حکومت بن گئی، استبداد کی بنیاد پر بنی، انہوں نے فتح کر لیا اس علاقے میں. اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ فتح کرنا ٹھیک ہے، اسلامی لحاظ سے کیسا ہے، اسلامی لحاظ سے کیسا ہے، یہ زیر بحث نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب ریاست وجود میں آ گئی، کسی طرح سے آ گئی. جو وجود میں آ گئی وہاں مسلم کمیونٹی کی کیا صورتحال ہے؟ اسلام اپنی بات یہاں سے شروع کرے گا. اچھا، دلچسپ. اگر مسلم کمیونٹی
کم تعداد میں ہے زیادہ تعداد میں ہے، وہ ان سے پہلا مطالبہ یہ کرے گا کہ تمہارے اندر اجتماعی معاملات کے لیے نظم ہونا چاہیے. اچھا، اور وہ نظم امرہم شورا بینہم کے اصول پر بننا یہ بہت چاہیے. دلچسپ نقطہ. سر یہ پہلے ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ صرف سیاسی معاملات میں ہے، یعنی حکومت بنانے میں ہے، یہ ایسا نہیں ہے یہ معاملہ. میں نے تو دیکھیے یہاں امرہم شورا بینہم پہ لکھا ہے اپنی کتاب میزان میں، وہاں یہ لکھا ہے کہ زندگی کے تمام اجتماعی معاملات پر اس کا اطلاق ہوگا، یعنی خواہ وہ حکومت کے نظم میں ہے اور خواہ وہ حکومت کے نظم میں نہیں ہے. اب جب آپ نے کمیونٹی کی بنیاد پر ایک نظم قائم کرنا ہے، یہ اسلام کا مطالبہ ہے. مسلمان دیکھ لیجئے جن جگہوں پر بھی موجود ہیں وہ اس مطالبے کو پورا نہیں کر رہے. انہوں نے الگ الگ تنظیمیں بنا رکھی ہوئی ہیں بہت سی جگہوں پر، لیکن اسلام کی بنیاد پر یا مسلمان ہونے کی بنیاد پر وہ اپنی کمیونٹی کا کوئی نظم قائم نہیں کرتے، جبکہ ان کے مذہب کا مطالبہ یہی ہے. لیکن ایک نظم قائم ہونا ہے یا متعدد نظم قائم کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ یعنی متعدد نظم اگر آپ قائم کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ مسلم کمیونٹی کو پھر تقسیم کریں گے نا. تو اس لیے وہ پہلے مرحلے میں تو یہی چاہے گا کہ ایسا ہی ہو. متعدد نظم بھی ہمارے ہاں نہیں قائم ہوتے، بلکہ جو تنظیمیں بالعموم قائم کی جاتی ہیں وہ اس نوعیت کا نظم نہیں ہوتی، وہ کچھ مقاصد کے لیے ادارے بن جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اگر وہ بھی ہو کہ چلیے جی 4 نظم قائم ہو گئے، یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں حرم میں 4 مسلح بچھا دیے جاتے تھے. تو یہ اسلام چاہے گا نہیں، لیکن وہ ضرور چاہے گا کہ نظم ہونا چاہیے. یعنی وہ 4 مل کے بھی ایک بنا لیں، کم سے کم وہ یہ چاہے جو کچھ بھی چاہے گا. تو اس میں امرہم شورا بینہم کا اصول ہوگا. وہ باقی دنیا کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے وہ باقی دنیا فیصلہ کرے. ٹھیک ہے. اس کا تو مخاطب اس کو ماننے والا ہے. وہ اپنے ماننے والے سے نماز پڑھنے کے لیے کہے گا، ماننے والے سے روزہ رکھنے کے لیے کہے گا، ماننے والے سے امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر نظم قائم کرنے کے لیے کہے گا. امرہم شورا بینہم پر میں نے بھی بحث کی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے اچھی بحث اس پر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں کی. ٹھیک. اس کو سامنے رکھ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ لفظ کے اندر اتر کر ایک ایک چیز کا حق ادا کریں تو کیا کوئی گنجائش اس کی رہ جاتی ہے کہ مسلمان ہوں کہیں اور ان میں یہ نظم قائم نہ ہو. جب قرآن مجید ان کا وصف یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کو جہاں اجتماعی معاملات پیش آنے ہیں شورا بینہم ہو جانا ہے، ہونا ہے تو پھر فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر ہونا ہے تو پھر اس نظم کو ایک نظم میں ڈل جانا چاہیے. یہ اس کا ناگزیر تقاضا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ یہاں سے بات شروع کرے گا. اب دوسری صورت دیکھیے کہ وہ ریاستیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو دنیا بھر میں قومی ریاستوں میں کیا اصول مانا گیا ہے کہ اکثریت کو حق حکومت حاصل ہے. واضح بات. اب اگر مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے، جیسے ملیشیا میں 56% کے قریب 57% کے قریب حق حکومت حاصل ہے ان کو، وہ چاہیں تو دوسروں کو شامل کریں. جس طرح کے مختلف پارٹیوں کی حکومتیں بنتی ہیں، مخلوط حکومتیں بن جاتی ہیں، ان میں 10 پارٹیاں مل کے بنا لیتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے اگر کسی جگہ، تو ظاہر ہے کہ پھر کیا ہوگا. پھر یہ کہ وہ اپنی کمیونٹی میں بھی اگر اس کے پابند تھے کہ امرہم شورا بینہم، تو اب بھی اسی کے پابند ہوں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے، اگر کسی جگہ استبدادی حکومت ہے اور وہاں مسلمان ایک پارٹی بنانے کا حق رکھتے ہیں، اس میں بھی اسلام ان سے چاہے گا کہ ان کی پارٹی میں امرہم شورا بینہم کا اصول ہوگا. یعنی ان کی لیڈرشپ اسی طریقے سے وجود میں آئے گی. امرہم شورا بینہم کا تقاضا اگر مسلمان پورا کر دیتے ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ملکوں میں ہیں، خواہ وہ کسی مسلم اکثریت کے ملک میں ہیں، اپنے اندر انہیں اسی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں. یہ ان کے دین کا حکم ہے. تو اب ان کی طرف بعض احکام کا رخ بھی ہو جائے گا. مثال کے طور پر امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، انہوں نے ایک کمیونٹی کا نظم قائم کر لیا ہے، یعنی مسلمانوں نے اپنا ایک نظم قائم کر لیا ہے. ان کو اب حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اس نظم کے تحت جمعے کا اہتمام کریں، وہ اس نظم کے تحت عیدین کا اہتمام کریں. یعنی یہ جو اجتماعی زندگی کے معاملے میں احکام دیے گئے ہیں، اب وہ اس سطح پر ان کو قائم کر سکتے ہیں. وہ اگر مسلمانوں کی بہبود کے لیے یہ فیصلہ کریں کہ وہ زکوٰۃ کا بھی نظم قائم کریں گے، یہ بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ اسلام میں زکوٰۃ اصلاً انفرادی معاملہ نہیں ہے، وہ تو تنہا ٹیکس ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ کمیونٹی کی ذمہ داریوں کے لیے تمہیں یہ ہر حال میں دینا ہے. اسی طرح سے جو باقی ایسی چیزیں ہیں جو آپ
حکومت اگر آپ کے پاس یا سیاسی اقتدار نہیں ہے پھر بھی کر سکتے ہیں تو ان کو اجتماعی طور پر کرنے یا ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے وہ آپ کا جو نظم قائم ہوگا وہ مجاز ہے، فیصلے کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو آپ لے لیں، یہ دو چیزیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں، باقی تین کا معاملہ ریاست سے متعلق ہے، وہ نہیں ہو سکتی، یعنی جہاں اقتدار نہیں ہے وہاں نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو اب آپ آ جائیے ان جگہوں پر جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور ان کو وہاں پہ اقتدار بھی حاصل ہو گیا، اب اسلام ان سے باقی تین چیزوں کا بھی مطالبہ کرے گا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے مطالبات امرہم شورا بینہم کے بعد، یعنی امرہم شورا بینہم تو ایک بنیادی اصول ہے، نظم وجود میں ہی اس سے آنا ہے، اس کے بعد وہ 5 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے اجتماعی نظم سے، مسلمانوں کی اجتماعیت سے 5 چیزوں کا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ نمازیں، خاص طور پر جمعہ، عیدین اور اسی طرح سے حج و عمرہ کا اہتمام، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو کرنا ہے، ان کے نظم اجتماعی کو کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر ان کی حکومت قائم ہے، ان کے پاس اکثریت ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہی زکوٰۃ، یعنی وہ لوگوں پر ٹیکس لگائیں گے، حکومت کا نظم ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتا، تو اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ ہی نافذ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں واضح کر دی ہیں، اور وہی چیزیں ہیں کہ جو بعد میں پیغمبر نے بھی روبہ عمل کی اور خلفائے راشدین نے بھی، کہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ایک تو آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ لینے کا حق بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں تو شہرت ہو گئی کہ 2.5%، وہ مال میں 2.5% ہے، وہ پیداوار کی مختلف اقسام میں 5، 10 اور 20% ہے، اور وہاں گراس پر ہوتی ہے۔ یہ موقع نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا، میں نے صرف اشارہ کیا، کیونکہ لوگ 2.5% لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کیا کچھ میسر آتا ہے۔ تو 2 چیزیں یہ ہو گئیں۔ تیسری چیز ہے فے، یعنی وہ چیزیں جو قومی املاک کی نوعیت رکھتی ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو زمین اور اس کے خزائن قومی املاک ہے، یعنی زمین اور ان کے خزائن کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم جو مکان کے لیے زمین خریدتے ہیں، دکان کے لیے خریدتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حق کے تصرف ہے، ورنہ زمین تو آپ جانتے ہیں کہ نیچے میلوں تک، پاتال تک ہے، اس لیے زمین نہیں خریدی جا سکتی۔ زمین اللہ کا عطیہ ہے، انسانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے، تو زمین اور اس کے خزانے یہ سب قومی املاک ہیں۔ وہ قومی املاک کا نظم قائم کرنا یہ بھی حکومت کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اگر قومی املاک کا وہ کوئی خراج لینا چاہے، یہ جو خراج کا لفظ بولا جاتا ہے یہ بالکل ان قومی املاک کا کرایہ ہے، دوسرے لفظوں میں سادہ طریقے سے سمجھیے تو حکومت حق رکھتی ہے، وہ بھی لے لے گی، اس کو متعین بھی کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے سواد عراق کی، یہ شام کی، یہ جتنی زمینیں ہیں ان سب کو اسی حیثیت سے قومی املاک قرار دے کر ان پر خراج عائد کر دیا تھا، اور اس زمانے کے لحاظ سے حکومت کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہو گیا تھا۔ تو تیسری چیز یہ کہ قومی املاک کے بارے میں وہی نظم قائم کیا جائے گا جو اجتماعی نظم ہوگا، ان کے فیصلے اس طرح سے کیے جائیں گے، انہیں نجی ملکیت میں نہیں دیا جائے گا۔ یہ سورہ حشر میں قرآن مجید نے تعلیم دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے تمہیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سزا کے لیے بعض حدود مقرر کر دیے، انہیں کہا بھی حدود ہی جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، تو مسلمانوں کے لیے وہ حدود اپنے شرائط کے ساتھ قائم کیے گئے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ وہ اللہ کا عقاب ہے، یعنی وہ محض جرائم کی سزائیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی سزا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی حکومت اس کا نفاذ کر دیتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جزا و سزا کے فیصلے کریں گے، تو اس کا حق بھی حکومت ہی کو حاصل ہے۔ اور 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر کہیں ظلم و عدوان ہو رہا ہو اور مسلمانوں کے پاس حکومت بھی ہو، طاقت بھی ہو، تو پھر ان کو جہاد کرنا چاہیے۔ یہ 5ویں چیز ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو حکومت سے متعلق ہے۔ اگر کوئی حکومت ان 5 چیزوں کا اہتمام کر رہی ہے اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ اپنے اندر امرہم شورا بینہم کا نظم قائم کیے ہوئے ہے، تو اب ان کی حکومت اگر ہے تو وہ اسلامی حکومت۔ اچھا، اسلامی حکومت اس کو کہتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے شخصی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی، وہ کس طریقے کا لباس پہنیں گے، وہ کیا تعلیم پائیں گے، وہ موسیقی سنیں گے یا تصویر بنائیں گے، اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اپنے اپنے طریقے پر
وہ جس کو مناسب سمجھیں گے کریں گے، شخصی معاملات میں سوائے اس کے کہ کہیں کوئی حق تلفی کا مسئلہ پیدا ہو جائے، جیسے نکاح طلاق میں ہو جاتا ہے، حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ مذہبی حکومتیں اپنی مذہبی تعبیر کو ہر جزئیے میں نافذ کرتی ہیں، لیکن اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے میں بار بار طالبان کو بھی توجہ دلاتا رہا ہوں، ایران کی حکومت کو بھی توجہ دلاتا رہا ہوں۔ سعودی حکومت اب اس طرح بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کا کسی حکومت کو بھی حق نہیں۔ یہ حق خدا نے نہیں دیا، اب اس زمین پر کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہم سب بڑی خوبصورتی سے نقطہ واضح ہوا کہ قومی ریاست کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اس کے اندر حکومتوں کی نوعیت کیا ہوگی۔ مسلمان کہیں اکثریت میں اگر ہیں تو اسلامی حکومت وہ قائم کرنا چاہیں تو اس کا بنیادی روڈ میپ، خدوخال اور نمایاں عناصر کیا ہیں، آگے بڑھائیں گے بحث کو، ہم سب کی خدمت میں رکھیں گے۔ بڑا ہی دلچسپ پہلو کہ ہمارے ملک میں جو لوگ اسلامی نظام یا اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ جو منشور، وہ جو مینیفیسٹو، وہ جو دستور دیتے ہیں، اس کی شکیں ان 5 نقطوں سے مختلف ہیں، تو کیا وہ اسلامی پہلو نہیں ہے؟ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔